बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मौज़ूआत को बताना भी पड़ेगा क्योंकि एक तो हम अफ़गानिस्तान पे बात कर रहे हैं, तालिबान की पेशकदमी भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो बात करेंगे वो इसराइल के मामलात पर और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 सालगिरह पर। 5 मौज़ूआत हैं। तो हम इस वक्त ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का तालिबान के पास ये बगराम का अड्डा होना ज़रूरी है इन एनी केस। तो आपके ख्याल में ये कितने दिन रख सकेंगे ये अफगान फोर्सेस वहाँ पर बगराम का अड्डा? सर अब देखिए ना, अब 6 इस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई जारी है और सातों डिस्ट्रिक्ट में बस से लेके नीचे तक जितनी अफगान फोर्सेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तालिबान को सरेंडर करती जा रही है। और मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो इक्विपमेंट तालिबान को दिया, अफगानिस्तान फोर्सेज को लड़ने दिया गया, तो तालिबान के हाथ आता जा रहा है। अब जब वो तालिबान के हाथ वो इक्विपमेंट लग जाएगा तो आप मुझे बताइए, यानी एक अच्छा देखिए ब्रिगेडियर साहब, एक उनके पास है फिजाई बर्तरी ज़रूर है उनके पास, क्योंकि इनके पास कोई फिजाइया नहीं है तालिबान के पास है, लेकिन अफगान तालिबान के पास है। नुसरत भाई फिजाई बर्तरी तो पिछले 13-14 अमेरिका के पास भी थी जब संग से नेटो फोर्सेज थी ना पूरी। अब तो अमेरिकन फोर्सेज हैं, पूरी नेटो फोर्सेज के पास फिजाई बर्तरी थी। लेकिन क्या हुआ, क्या उन नेटो फोर्सेज में जनरल जेम्स स्कॉट, जिसने अभी अपना 3 दिन पहले ओपनली अपनी डिफीट एक्सेप्ट की है और कह रहा है कि जी तालिबान बढ़ते जा रहे हैं और रोजाना डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट कैप्चर कर रहे हैं। तो 13-14 साल से जो फिजाई बर्तरी थी, क्या उसने अमेरिका को जंग जिता दी? तो एक देश जो है वो अमेरिका को क्या जंग जिताएगा? अब तो वो मामला ही खत्म हो गया। 3 क्रॉसिंग हैं, एक ताजिकिस्तान की, एक हाँ, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है ना कि अफगानिस्तान जो है, अब तालिबान जो है अकेले तो हुकूमत नहीं कर सकते ना, उनको भी तो मिलाना पड़ेगा ना दूसरों को। मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि तालिबान अकेले हुकूमत बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए कि जब तो फीडबैक उन डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, जिन डिस्ट्रिक्ट में तालिबान ने कैप्चर किया है, वहाँ पे वो फीडबैक कोई अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग तबाह हो रही हैं और तालिबान जो रूल्स वहाँ पे इम्पोज कर रहे हैं वो फिर वहाँ के लोगों को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो रूल्स वहाँ पे इम्पोज किए जा रहे हैं वो वहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब है तालिबान को कुछ ऐसे लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा जो कुछ मॉडरेट हो, जो अफगानिस्तान के अंदर भी इन्फ्लुएंस रखते हो और तालिबान के साथ मिलकर चल भी सके। क्योंकि जो भाई आप देखिए 3 बिरादरियाँ हैं ना, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं और हज़ारा हैं। इन 3 बिरादरियों को तो मिलाना पड़ेगा आपको, इनको आपका ड्यू शेयर देना पड़ेगा। सर बिल्कुल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि जो तालिबान जिस तरह अपने मतलब है आगे चलते आ रहे हैं, और जो देखिए 7 मिलिट्री कोर्स हैं जो नेटो ने ट्रेन की थी, एक काबुल में, एक गर्देज में, एक कंधार में, एक हिरात में, एक लश्करगाह में, एक मज़ार शरीफ में। अगर ये तीनों कोर्स गिर जाती हैं और तीनों में डिफरेंट एथनिक लोग हैं, अब अफगानिस्तान की जो आर्मी है 1,80,000 की, उसके अंदर भी मुख्तलिफ नेशनलिटी की, लेकिन ज्यादा ताजिक नेशनलिटीज के लोग हैं, क्योंकि अमेरिकन ने जिस वक्त एक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया है उसमें एक ही क्लॉज को उन्होंने प्रेफरेंस दे दी। अब वो लोग हैं वो भी सरेंडर करते जा रहे हैं। तो तालिबान के साथ ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ क्लैंस के लोग आके मिल तो रहे हैं, क्योंकि ये जो अफगान आर्मी के लोग मिल रहे हैं। ये क्या इत्तला है ब्रिगेडियर साहब कि ईरान ने हज़ारा लीडर्स को ये कहा है कि आप तालिबान का साथ दें, ये सही बात है? जी हाँ, ईरान हज़ारा जो है वो क्योंकि रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं तालिबान को, और उसकी एक वजह ये भी है कि अगर आपको याद हो पिछली जब तालिबान ने कैप्चर किया था या इससे पहले जब उन्होंने लड़ाई भी शुरू की है, तो हज़ारा के उन्होंने तालिबान ने गाँव के गाँव जला दिए थे, और एक ऐसा अपना हमला था जिसके अंदर पता कितने लोगों को उन्होंने, क्योंकि वो तालिबान हज़ारा जो है वो जिस बिलीफ से ताल्लुक रखते हैं वो आपको पता ही है, अब मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि, और वो बड़ी अक्लमंदी की बात होगी, अगर हज़ारा जो है वो तालिबान को रेजिस्ट न करें तो ईरान का बॉर्डर भी उसका सेफ रहेगा। फिर साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, गदफर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गदफर अली साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आप अपनी बात को मुकम्मल फरमा लीजिए। मैं इसी चीज़ को आपके सामने लेके आ रहा था कि हालात पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर इसलिए आएगा कि जो जगहें तालिबान कब्जा करते जा रहे हैं
ان علاقوں میں جو فیڈ بیک ہے طالبان کے حوالے سے یا ان کے جو بھی انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن وہاں پہ نافذ کرنے ہیں وہ کوئی بہت اپریشیٹو نہیں آ رہا. وہاں پہ لوگ ڈرے ہوئے. اب جیسے انہوں نے بعض جگہوں پہ کہا ہے کہ عورتیں اکیلی نہیں نکلیں گی اپنے گھروں سے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ چیز جو ہے کیا یہ اپنا ایزیلی ایکسیپٹیبل ہوگی؟ اس میں کچھ پروپیگنڈا بھی ہوگا, لیکن طالبان کو بھی وہ اسلامی نظریاتی کونسل اور ساتھ جو گورننس کی چیزیں ہیں اس کے اندر ان کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا. ادروائز عمران خان کا وہ دیکھیے آپ جو امریکہ کا ایجنڈا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ یہاں پر بدامنی رہے, یہاں پر سول وار رہے. تو طالبان کو اور افغانیوں کو سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امریکہ کے اس عزم کو فیل کر دیں, کیونکہ وہ سی پیک کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. میں اسی لیے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ جتنا اکوپمنٹ انہوں نے افغان فورسز کو دیا تھا اور جتنا اکوپمنٹ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ جو طالبان کے ہاتھ بھی لگ رہا ہے اور مختلف ویئرنگ سیکشنز کے ہاتھ بھی لگ رہا ہے, ان سے ان کا وہی آبجیکٹو پورا ہو رہا ہے جس آبجیکٹو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ افغانستان ہر طرح سے کسی بھی طریقہ کار سے ڈی اسٹیبلائز رہے. اور جب وہ آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان سے عمران خان کا انٹرویو لیا تھا ایچ پی او نے اور بیسس دینے کی بات کی تھی, ادھر اس نے سینٹنس کیا استعمال کیا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیسس اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان امریکہ یہاں سے جا کے افغانستان میں طالبان کو اٹیک کرے گا. انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ آئی ایس اور وہ داعش ہے, تو داعش اور آئی ایس ایس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہمیں وہ کو بیسس چاہیے, جو ایک بہت بڑا جھوٹ, بہت بڑا لائے. لیکن ماشاءاللہ آپ کا ابھی تک تو ہمارے لوگوں نے, سول قیادت نے بھی, فوجی قیادت نے, سب نے یہ کہہ دیا, ہم نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی اڈے دے گا تو غداری ہوگی پاکستان سے. تو شکر ہے کہ سب نے اعلان کر دیا ہے کوئی اڈا نہیں دے رہے ان کو. اگر اڈا دیں گے تو جو آپ کا بیسک جو آپ نے پورے کا پورا جو پیس بروکر کیا ہے اور جس پہ آپ نے اس کے ساتھ حصہ رہے ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا. فرض کریں نا ایک سینیریو ایسا دیکھیے کہ ہماری سرزمین سے کوئی جہاز اڑ کے جائے اور افغانستان کے طالبان کو حملہ کرے تو کیا وہ خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں جی, وہ پھر ہمارے پہ حملہ کریں گے تو ہم خود ڈی اسٹیبلائز ہوں گے. ہمارے اندر ویسے ابھی حالانکہ اچھا برگیڈیئر صاحب آپ یہ بات ایک اور کر لیں کہ اسرائیل کے اخبارات یہ کہہ رہے ہیں, دو خبریں پھیلا رہے ہیں, ایک زلفی بخاری کا دورہ اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کی طرف آہستہ آہستہ قبولیت کی طرف بڑھ رہا ہے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بحری مشقوں میں اسرائیل کے جو مبصر کے طور پر شرکت کی ہے. تو یہ ایک قسم کا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیکیشنز ہے کہ ہم سلولی بڑھ رہے ہیں؟ میں اس میں ایک چیز آپ کو پریکٹیکل کہنا چاہوں گا, بجائے سے کہ میں کوئی اپنا ایک مستقبل کے حساب سے کوئی پریڈکشن دوں. اور وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارے نیوی کے آفیسر, ہمارے آرمی کے آفیسر, نیوی کے آفیسر, ایئر فورس کے آفیسر, سول آفیسر امریکہ میں, برطانیہ میں, بنگلہ دیش میں, ایجپٹ میں, اٹلی میں اور جاپان میں, مختلف ممالک کے ساتھ اور بھی ممالک ہے, جب وہاں پہ وہ جو کمپنی کمانڈر آرمی کو دیکھے, کمپنی کمانڈر کو ہوتا ہے, یونٹ کمانڈر کو ہوتا ہے, اسٹاف کالج ہوتا ہے, نیشنل ڈیفینس کالج ہوتا ہے, اور یہ ہمارے آفیسر ماشاءاللہ 30-32 قسم کے آفیسر پاکستان آرمی کے, نیوی کے, یہ ہر سال جاتے ہیں. جب وہ اسکولوں میں جاتے ہیں, وہ امریکہ گئے, برطانیہ, تو وہاں تو اسرائیلی آفیسر بھی ہیں اس کے, وہاں برطانیہ کے آفیسر بھی ہیں, وہاں بنگلہ دیش کے آفیسر بھی ہوتے ہیں, وہاں انڈیا کے آفیسر بھی ہوتے ہیں. یہ اس ملک کی, اس ملک میں آپ کن کو انوائٹ کرنا ہے, اور وقت پوسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسرائیل سے دوستی شروع کر دیں گے. اسی طرح اسی کو آپ پریکٹیکلی لینے ان مشقوں کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس اور یوکرین جو ہے مل کے ہوسٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ پاکستان کا ڈیفینس اٹیچی, یوکرین میں جو ڈیفینس اٹیچی ہے وہ ایز این آبزرور. جی بہت بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب, آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی دیا اور بہت تجزیہ بھی جو کیا بہت جامع کیا. جی بہت شکریہ. میرے صاحب بریگیڈیئر صاحب کی تو گفتگو اور تجزیہ سامنے آ گیا. جی انتہائی سینئر سوی شاہد امین صاحب ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاہد امین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ طالبان جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہیں, لیکن پھر دوسرے جو لوگ ہیں ہزارے اور ازبیک اور تاجک, یہ کیا کریں گے؟ تو اب اس پہ کیا مسئلے کا کیا حل بنے گا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے, ہم امریکہ کو شکست دی ہے, تو پھر ملک سارا ہمارا ہے. تو اب لیکن وہ پھر دوسرے لوگ پھر خانہ جنگی ہوگی. امریکہ یہی چاہتا ہے کہ سی پیک یہاں نہ چل سکے. تو فرمائیے اب آپ کے فلور آپ کے پاس ہے. جی اب دیکھیے افغانستان کے حالات جو ہیں, امید تو یہ کرنی چاہیے کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا, کیونکہ اب تک تو لوگ یہی کہتے تھے کہ امریکہ کی موجودگی جو ہے
اس کی وجہ سے یہ جنگ جاری ہے. اور امریکہ کے علاوہ نیٹو بھی جو ان کے ساتھ تھا. لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی تک کوئی سیاسی سمجھوتا نہ تو ہوا ہے، نہ اس کے فوری طور پر ہونے کے آثار ہیں. اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے طالبان کی کابل حکومت، اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ. شروع میں تو وہ اس کو بالکل ہی ماننے سے انکار کرتے تھے کہ یہ پپٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک زمینی حقیقت تو ہے کہ ان کے پاس کابل پہ ان کا حکومت ہے. کافی میں سمجھتا ہوں افغانستان کے کافی بڑے علاقے پہ اشرف غنی کی گورنمنٹ کی حکومت ہے. چاہے وہ طالبان کا علاقہ بڑھتا جا رہا ہے جس جو خبریں آ رہی ہیں. تو اگر کوئی سیاسی سمجھوتا نہیں ہوتا تو پھر فوجی ایک حل کی طرف ہم جائیں گے، اور غالباً طالبان جو ہیں فوجی حل کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ افغانستان میں کئی قومیں ہیں. صرف اگر پختون، اگرچہ پختون غالباً سب سے بڑی اکائی ہیں، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ 50-50 یا ہو سکتا ہے 45-55 ان کی ایک ریشو ہے کہ نان پختون جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. چاہے 40 ہے، 45 ہیں پرسنٹ ہیں، 50% ہیں، لیکن ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ان کی بالکل الگ حیثیت ہے. وہ نارتھ میں رہتے ہیں، ایک نارتھ ساؤتھ کا ڈیوائڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. فارملی اس کا نام ناردرن الائنس بھی تھا. تو اس میں ازبیک، تاجک، ہزارہ، یہ لوگ جو ہیں نان پختون ہیں. اور غالباً یہ طالبان کی حکومت کو اگر انہوں نے اکیلے حکومت کرنے کی کوشش کی تو وہ مخالفت کریں گے. اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے ایک لمبی خانہ جنگی ہوئی تھی، ایک سول وار. ایسا نظر آتا ہے کہ ہم دوبارہ ایک سول وار کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اگر کوئی سیاسی سمجھوتا نہیں ہوا جس کے آثار فوری طور پہ نظر نہیں آتے تو یہ خوریزی جاری رہے گی. غالباً طالبان جو ہیں ان کی ایسا نظر آتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ان کی علاقہ زیادہ بڑھے گا. کابل پہ بھی غالباً ان کا قبضہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جنگ ختم نہیں ہوگی. اور یہ چیز ایک نہایت خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل تو نہیں نکلا ہے. سمجھیے کہ سول وار نمبر 2 یا نمبر 3 ایک تو ہوئی تھی 90s میں مجاہدین کے آپس میں، اس کے بعد طالبان ورسز ادرز ہوئی تھی، اور اس کے بعد طالبان کی حکومت سن 96 سے 2001 تک رہی. اب سول وار نمبر 3 ہو جائے گی، جو کہ دوبارہ اس میں وہی ایک طرف پختون اور طالبان اور دوسری طرف نان پختون یا نان طالبان کہہ لیجیے. میرے صاحب شاہد امین صاحب سے بات چیت جاری رہے گی، لیکن مجھے بریک کے لے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آئیں گے تو شاہد امین صاحب سے بات جاری رکھیں گے. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب شاہد امین صاحب ہیں، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کچھ بھی ہو، اگر فرض کرو یہ ملٹری سولوشن میں یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو پھر امریکہ بھی تسلیم نہیں کرے گا، دوسری دنیا بھی تسلیم نہیں کریں گے، معاملہ تو کھٹائی میں رہے گا. اور اس وقت تو پاکستان بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. پہلے تو 3 ملکوں نے تسلیم کر لیا تھا، اب وہ بھی نہیں کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ طالبان کو شاید یا تو اس بات کا احساس نہیں ہے یا اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ بالکل دنیا میں تنہا ہوں گے، انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ ہوں گے، ان کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. پاکستان سے طالبان میرا اندازہ ہے تسلیم کر لے گا، کیوں ہماری ایک الگ مجبوری ہے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، لوگ دونوں طرف ہیں جو آپس میں موو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ہماری تسلیم کرنے سے بھی وہی بات ہوگی جو 1996 2001 میں طالبان حکومت میں تھی کہ ہم تقریباً ایک اکیلے ملک تھے جنہوں نے ان کو تسلیم کیا. میں خود سعودی عرب میں سفیر تھا، اور جب ہماری طرف سے بے نظیر نے ایک اسپیشل انوائے امین فہیم کو بھیجا تھا تو ہم نے جا کے ان سے پرنس سلطان سے بات کی. اس کے بعد میں نے پرنس ترکی الفیصل سے بات کی اور ان پہ اصرار کیا کہ جی آپ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں، کیونکہ یہ پاکستان کے قومی مفاد میں اس وقت ہمارا یہ نقطہ تھا کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ طالبان، اس لیے سعودی عرب نے ایکسیپٹ کیا. ورنہ
مجھے یاد ہے پرنس سلطان نے بڑی مخالفت کی کہ یہ لوگ ٹھیک نظر نہیں آتے, ان کی تو بڑا انتہا پسند ہے وغیرہ وغیرہ. تو گویا کہ سعودی عرب نے اور بعد میں یو اے ای نے پاکستان کے اصرار پہ ان کو تسلیم کیا تھا, خود تسلیم کرنے کی ان کی خواہش نہیں تھی. شاہد امین صاحب, تو آپ اس کی بار اس تو بات سے میرے ذہن میں سوال اٹھا ہے, کیونکہ آپ کو وہاں پر رہے ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جب اتنا پہلے آپ کا کہنا مان لیتے تھے سعودیز اور یو اے ای والے, اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم سے ہمارا بریک ڈاؤن ہوا ہے اور وہ ہمیں اب لفٹ نہیں کرا رہے ہیں؟ یہ سوال جو ہے وہ اس سے الگ ٹاپک سے الگ ہٹ گئے, لیکن کیونکہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں تو میں نے وہی سمجھا. جی ہاں, نہیں آپ اپنے طور پہ بجا سوال ہے کہ یہ ٹاپک سے الگ ہے. دیکھیے اس میں تھوڑا سا فیکٹر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ سعودی عرب کی جو اوور آل پالیسی ہے اس میں تبدیلی آئی ہے. اس کی بھی وجہ بیان کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دوست بھائی ہیں, بہت ہی ہمارا ان کے ساتھ قریبی تعلق ہے. ان کے ہاں ایک تو پرنس محمد بن سلمان والا سلسلہ ہے کہ وہ ایک نوجوان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ عقل کل ہیں, ان کو سب کچھ معلوم ہے, اور ان کے جو بڑے تھے وہ جو غالباً جو تھے وہ ان کی بارے میں ان کی زیادہ اچھی رائے نہیں ہے کہ وہ غلطیاں کرتے تھے, میں حالات کو ٹھیک کروں گا, کرتے حالات کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں بلکہ حالات کو بگاڑ رہے ہیں. تو ایک تو ان کا فیکٹر ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک تھنکنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ سعودی عرب کی جو آئل انٹرسٹ ہیں اور جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ مغرب سے ہٹا کے اب مشرق کی طرف لائے جائیں, کیونکہ مغرب سے ان کا تجربہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ رسکی رائے بیچ بیچ میں وہاں پہ لوگ ایسے ہیں جو سعودی عرب پہ سینکشن لگانے کی بات کرتے ہیں اور کیا کیا. تو ان کا سعودی عرب کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ مغرب پہ جو ہمارا سابقہ انحصار تھا اقتصادی طور پہ اور دوسری طور پہ اس کو کم کر کے ہمیں لک ایسٹ, جس کو کہتے ہیں لک ایسٹ میں انڈیا ہے, چائنا ہے وغیرہ, یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے. تو انڈیا کو وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو ہمارا ایک فیکٹر ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں, انڈیا ایک اس میں پل ہے, ایک اس میں ایک اٹریکشن ہے. کیا اٹریکشن ہے؟ 1 بلین سے زیادہ کی آبادی ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں. تو پھر آلریڈی سعودی عرب کا بہت بڑا آئل ایکسپورٹ جو ہے وہ جاتی ہے انڈیا کو جاتی ہے, اور غالباً مستقبل میں اور بڑھے گی. تو گویا کہ سعودی عرب کے اقتصادی انٹرسٹ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اور ایسٹ کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو زیادہ قریب کیا جائے. اب بدقسمت یہ ہے کہ انڈیا سے وہ جب ان کا تعلقات بڑھتے ہیں تو پاکستان میں بہت تکلیف ہوتی ہے, اور وجہ طور پہ ہوتی ہے کیونکہ انڈیا کو تقویت دینا, اور خاص طور پہ ہمارا قریبی دوست جو کہ سعودی عرب رہا ہے, جب وہ انڈیا کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم اس کا برا مانتے ہیں. اس سے تعلقات میں ایک قسم کی تھوڑی ٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے. انڈیا کا میں انٹرسٹ کی وجہ سے سعودی عرب کشمیر کے سلسلے میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً خاموش ہی ہو گیا, خاموش نہیں ہوا تو بہت لو کی میں چلا گیا ہے. اچھا, وہ لوکی میں جاتے ہیں تو پاکستان میں تکلیف ہوتی ہے, ہم اس کی شکایت کرتے ہیں تو تعلقات پہ کشیدگی آ جاتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ تو ہمارے لیے ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن یہ بہرحال یہ ہمارے سبجیکٹ سے الگ کر کے ہے. اگر ہم بہت اصرار کریں گے تو ہو سکتا ہے, ناممکن نہیں کہ سعودی عرب بھی طالبان کو تسلیم کر لے, لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دنیا تو تسلیم نہیں کرے گی. اگر وہاں خانہ جنگی رہتی ہے تو ہمیں کیا فائدہ اس بات سے؟ ہمیں بالکل فائدہ نہیں, ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, کیونکہ ان لوگوں کی ان کا سابقہ ریکارڈ افغان ویسے بھی میں نے دیکھا ہے. میں بڑے سخت الفاظ ہے کہ یہ احسان فراموش ہے, میں نہیں کہنا چاہتا تھا, لیکن حقیقت ہے کہ یہ لوگ احسان فراموش نہیں مانتے, یوں کہہ لے تو آسان بات. بالکل, پاکستان نے ان کے لیے کیا نہیں کیا, آپ مجھے بتائیے پاکستان نے ان کے لیے کیا نہیں کیا ابھی تک؟ ان کے ذمہ 2 شاہد ملین. امین صاحب کے ایک بچہ سے میں نے پوچھا یہاں کراچی میں جو کچرا چن رہا تھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ پاکستان کے بارے میں, اس نے کہا نہیں ہم تو جو ہیں وہ شمالی اتحاد کے لوگ ہیں, ہم پاکستان کے خلاف بات. اس نے بڑی سخت بات کی. جو پھر میں نے بچے سے کہا بھائی تم کھا پی رہے ہو, یہاں پر کاغذ بھی چن رہے ہو, تمہارے کو ہم دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں تم, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے خلاف ہو. یہ ایک عجیب کیفیت ہے, اور وہ بچہ تھا چھوٹا تھا 10-12 سال کا بس. جی ہاں, بلکہ اب لوگ یہی کہتے ہیں, آپ کابل میں ذرا جا کے دیکھیے عام عوام کا کیا رویہ ہے. اصل میں عوام کو آپ کیوں بلیم کرتے ہیں؟ ان کی جو قیادت ہے اور ان کی جو میڈیا ہے اس میں مستقل پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے. اور یہ ثابت یہ کہا جاتا ہے, کرزئی کو دیکھ لیں کہ ہمارا ایجنٹ رہا ہے, اب ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے. ہر وقت ان کے ہاں جو ہے یہ چیز بڑھ گئی. اصل میں ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قدرتی طور پہ پختونوں کا حامی اور دوست ہے, اور پختون جو ہیں وہ نان پختون کے خلاف گویا کہ جنگ میں
شامل ہوں. اچھا جی، اب یہ موضوع کو تبدیل کرتے ہیں کہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی 100ویں سالگرہ پر چین نے بڑا زبردست بات کی ہے کہ دھونس دینے کا والوں کو سر پاش پاش کر دیں گے ہم، اور اس کو جو ہے ہم دیوار چین سے لگا دیں گے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا اعلان کر دیا کہ میں سپر پاور ہوں چین نے؟ نہیں، میری چین والوں سے اکثر بات ہوتی رہی ہے، وہ بڑے احتیاط کرتے ہیں، وہ کبھی کہتے ہی نہیں کہ ہم سپر پاور ہیں یا بننا چاہتے ہیں. در پردہ تو ہو رہے ہیں، حقیقتاً ہو رہے ہیں، لیکن ان کی پالیسی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی سپر پاور نہیں ہے، نہ ہونے کا ہمیں کوئی ہمارا منصوبہ ہے. در حقیقت وہ وقت کے ساتھ ان کی طاقت، اقتصادی طاقت اور دیگر طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور یقیناً ان کا ایک لانگ ٹرم جو ان کا ویژن ہے اس میں وہ اپنے آپ کو امریکہ کے برابر یا ہو سکتا ہے امریکہ سے بھی سپر سمجھتے ہیں. لیکن چین کی بڑی خارجہ پالیسی پچھلے 15-20 سال یا 30 سال سے بالکل ایک واضح ہے، وہ کسی قسم کا کانفرنٹیشن نہیں چاہتے، نہ امریکہ کے ساتھ، نہ انڈیا کے ساتھ، نہ کسی کے ساتھ. وہ بڑے محتاط ہیں اس والے میں کہ کانفرنٹیشن سے ان کا خیال ہے کہ ان کا جو مارچ ہے سپر پاور وہ آہستہ پڑ جائے گا یا ہو سکتا ہے ڈیریل ہو جائے. تو وہ بڑی ان کی کلیئر کٹ فارن پالیسی ہے کہ بن تو رہے ہیں سپر پاور، وقت کے ساتھ تیزی کے ساتھ ان کی اقتصادی طاقت تو بالکل بڑھ رہی ہے، لیکن نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی جنگی کانفرنٹیشن ہو. کیونکہ وہ بات اگر ہے تو یہ تو ان کی کمزوری ہوئی نا، تو امریکہ اس کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ جی بالکل ایک لحاظ سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن یہ کہ چین والے بڑے دانشمند ہیں، میں نے دیکھا ہے ہر چیز لانگ ٹرم کر کے سوچتے ہیں، اور صبر ان کے ساتھ ہے، یہ صبر کے ساتھ کرتے ہیں. کہتے ہیں وقت کے ساتھ جو ریئلٹی ہے ہمارے حق میں جا رہی ہیں، لیکن یہ بالکل بات ہے باوجود اس کے کہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان کی خارجہ پالیسی نہایت محتاط ہے، یہ کسی قسم کا کانفرنٹیشن نہیں چاہتے، نہ امریکہ کے ساتھ چاہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ امریکہ کا ان کے اوپر ایک قسم کا ہولڈ بھی ہے، ان کے بے تحاشا اسیٹس جو ہے امریکہ میں ہیں، ان کے فارن ایکسچینج ریزرو امریکہ میں ہیں، ان کا امریکہ سب سے بڑا ان کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. تو یہ ایک قسم کی وہ ٹوین ریلیشن شپ ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات بگڑتے ہیں تو ان کو اسپائنیج بھی تو کی ہے نا، سائبر اٹیک بھی کیا ہے امریکہ پر، جو امریکہ کہتا ہے. ایک ان کا دشمنی یا مخالفت کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن یہ کہ ان کے اقتصادی مفاد اتنے زیادہ امریکہ میں وابستہ ہیں کہ یہ امریکہ کو فوری طور پہ یا کم از کم میرے خیال میں تو ہو سکتا ہے لانگ ٹرم میں بھی ناراض نہیں کریں گے. ایک لحاظ سے ایک دو سپر پاور والی جو تو ماضی میں بھی بات ہوئی تھی، ایک سوویت یونین تھا، ایک امریکہ تھا. وہ سوویت یونین والا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب دو سپر پاور پھر ایمرج کریں گے. آخر دنیا میں معاملہ تو 1945 سے 1991 تک دو سپر پاور تھی، اور دنیا میں امن بھی ایک لحاظ سے قائم تھا. تو اگر چین جو ہے وہ حیثیت حاصل کر لیتا ہے تو کوئی اس کا ضروری یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ کوئی بہت خطرناک قسم کا کانفرنٹیشن ڈیولپ ہوگا. They will learn to live side by side. ہو سکتا ہے اس لحاظ سے دنیا کا امن بہتر ہی ہو جائے کہ صرف ایک واحد سپر پاور کی حکمرانی کی جگہ دو سپر پاور ہوں گے تو چھوٹے ملکوں کو تو کچھ فائدہ ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ شاہد امین صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ یہ بات آئی ہے کہ جس طرح سے اب تو 3 سپر پاور ہو جائیں گی نا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. جی اور وقت بھی ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.